बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं और उसके बाद फिर तफसील। अभी आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो मुआशी इमरजेंसी लगाने पर रजामंदी और सादिक संजरानी को इन्होंने रजामंदी दे दी है, लगाना कहा है, अब सिर्फ फैसला ये होना बाकी है। लेकिन ये मामला इस वक्त टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर ज़रूर मौजूद है। और शाकिर अमान साहब बड़े अच्छे साफ़ी, उन्होंने खबर दी कि 9 मई के हवाले से पहला मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो चुका। एडवोकेट हैदर मजीद के खिलाफ ये ट्रायल मुकम्मल हुआ और 10 जनवरी से पहले जितने भी लोग हैं, 103 लोग, उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और पाकिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन पहली मरतबा अपने उम्मीदवारों के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा है। उसकी वजह क्या बनी? तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर होने लग गए। इसमें कौन कौन शामिल है? क्योंकि जितनी स्पीड से इन्होंने कागजात मुस्तरद किए उससे ज़्यादा स्पीड से अब मंजूर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मामला जो अब अमेरिका से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में, तो काजी फायज़ कागजात छीनने मुस्तरद करने के सबूत मानते नहीं, लेकिन दुनिया के 70 ममालिक में इलेक्शन का लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उठ गया। अमेरिका से सवालात शुरू और उनका दफ्तर खारजा का तर्जमान गलती से भांडा फोड़ गया, उसके मुंह से सच निकल गया। अच्छा, रिटर्निंग अफसरान जिस तरह मैंने बताया कि तेज़ी से मुस्तरद करते रहे, तेज़ी से मंजूर अब कागजात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुश्किल में है, इनका एक बड़ा इजलास भी हो रहा है, बड़ी मीटिंग भी हो रही है कि इन्होंने अब करना क्या है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहल नहीं है, ये बात भी तस्लीम होगी। अगले जो केसेस हैं, जितने भी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक, वो रेगुलर बेंच में जा रहे हैं इंतखाबात से मुतल्लिक। और इंसाफ जहां 130वें नंबर पर पाकिस्तान के जज पूरे जनूबी एशिया में, एक बड़ा स्कैंडल कि इनकी तनख्वाह मरात और इंसाफ बाकी ममालिक में कहाँ है। इमरान खान के आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट का जो नया एक रिकॉर्ड लग गया, ये अमेरिका के बड़े अखबारात में, आपको पता है अब नया आर्टिकल आएगा। जेल हकाम अब परेशान है कि ये आर्टिकल निकला कैसे, लिखा गया कैसे। एक तरफ कायद-ए-आज़म के 14 नुकात तो दूसरी तरफ इमरान खान के 15 नुकात इस वक्त दुनिया भर में पढ़े जा रहे हैं, उन पर गुफ्तगू की जा रही है। और साथ साथ अडयाला जेल में तफ्तीश भी हो रही है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई जीत चुका है। तो ये बड़ा अहम मामला है। उसकी वजह इदारों का वो बड़ा सर्वे, जिसमें नवाज शरीफ की अपनी नशिस्त जीतना मुश्किल करार दे दिया गया। और ये इसीलिए घबराहट है। पेशावर में तहरीक इंसाफ का इंसाफ हाउस भी खोल दिया गया, झंडा आज लग गया, फूलों की पत्तियां निछावर होगी, बड़े खुशगवार मनाजर में आवाम खुश थी। और पेशावर हाई कोर्ट ने साथ एक बड़ा अहम मामला, असद कैसर, इफ्तिखार मशवानी, तुफैल अंजुम और गुल जफर खान जो MNA है बाजोड़ का, इनके नाम शेड्यूल 4 में डालने से रोक दिया। अली मीन गंडापुर और इसके भाई और वालिद को इनकी ज़मानत तोसी हुई है, लेकिन 11 जनवरी को इन्हें डेरा इस्माइल खान बेंच में पेश होने का हुक्म दे दिया। और साथ ये भी कहा कि इन्हें किसी मामले मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। सबसे पहले देखें, तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बात समझना होगी, हालात बदल रहे हैं और बदलेंगे भी। जो मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आपने बर्दाश्त की और बहुत बड़ी तादाद में की, अब जो वक्त एक तरफ सख्ती होगी, दूसरी तरफ मामला ठीक भी होंगे। आपका फोकस 8 फरवरी होना चाहिए। प्रोपेगेंडा भी एक आने वाला है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ। वो मैं भी उसकी बात नहीं करता, लेकिन फिक्र ना करें, उसका तोड़ है, मौजूद है। आप सिर्फ अपना ध्यान इलेक्शन पे रखें, क्योंकि जिस स्पीड से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में लगाए रिटर्निंग अफसरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करते रहे, अदलिया के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो उतनी ही तेज़ी से मंजूर भी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इसीलिए परेशान है कि एक तरफ तो जलालत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, और हाई कोर्ट में जाना है। ट्रिब्यूनल में जो कागजात मंजूर होने दोबारा मुस्तरद करवाने के लिए अब सेक्रेटरी कानून और निगरान वज़ीर कानून, इलेक्शन कमीशन में इनका एक बड़ा अहम इजलास, बड़ी अहम मीटिंग हुई कि ये जो फैसले रिटर्निंग अफसरान के थे, इन्हें दोबारा चैलेंज कैसे किया जाए। सॉरी, ट्रिब्यूनल के जो फैसले से चैलेंज कैसे करें, PTI के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कैसे रोका जाए। उसकी मैं आपको एक बड़ी मिसाल दूं। देखिए, इस्लामाबाद का एक हल्का है, 3 हल्के हैं बल्कि, 46, 47 और 48। इन 3 हल्कों में 70 अपीलें आई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सुनी गई, कागजात नामजदगी जो मुस्तरद, और वहाँ पर 97% अपीलें मंजूर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज उसका फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रिटर्निंग अफसरान जो इन मामलात के माहिर नहीं, उन्हें चूँकि हुकूमती हुक्म था कि आपने कागजात मुस्तरद करें, चाहे कोई बहाना लगा दें, तो वो सोचे समझे बगैर एक ही बहाना लगाते रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के पास जब ये मामला जाए, वहाँ पर याद रखें कोई शहादतें नहीं होती, सिर्फ कागजात की बुनियाद पर फैसला होता है। ट्रिब्यूनल का जज वो पढ़ता है, उन्हें अंदाज़ा है कि मुझे इमरान में रिटर्निंग अफसरान ने फैसले किए, कानूनी लिहाज से गलत है, इसीलिए वो अपील मंजूर करते हैं और फैसला होता है, उसके बाद ये कागजात मंजूर हो जाते हैं। इसीलिए अब इनको परेशानी भी है। अब एक तरफ इन लोगों ने इमरान खान की नाअहली की वारदात आपको पता शुरू की, जो 63(1)P पर असेंबली की मुद्दत तक नाअहली का मामला था। कल मैंने तफसील से बताया है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी तस्लीम हो रहा है। जहांगीर तरीन का वकील मखदूम अली खान आज जब दलाइल दे रहा था, उसने खुद कहा कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट
وہاں پر عمران خان کی مخالفت میں دلائل بھی نہیں سنی، انہوں نے دیکھا کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ جب اس نے نواز شریف کا ذکر کیا کہ نواز شریف کو نیل کیا گیا تنخواہ کے سہارے پر، تو یہاں قاضی فائز نے حالانکہ گھبرا کے فوراً کہا کہ نام مت لو، ہمارے سامنے وہ بات نہ کریں جو موجود نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھے کیس یہ جہانگیر ترین کا لڑ رہا تھا، لیکن دلائل یہ نواز شریف کے دے رہا تھا۔ اب قاضی صاحب کو اگر یہ یقین ہوتا کہ عمران خان نائل ہے تو وہ ضرور اپنا ریمارکس دینے سے باز نہ آتے کہ ہاں وہ تو نائل ہے، لیکن یہاں وکیل کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جج صاحب کیس بھی آپ سن رہے ہیں تاحیات نہلی کا، نواز شریف کا، لیکن آپ 9 مئی کا ذکر کر دیتے ہیں، عمران خان کے کیسز کا کرتے ہیں۔ اب بغض میں عمران خان کی مخالفت میں آپ کو تنخواہ تو ملتی ہے انصاف کی۔ اب دیکھیں ورلڈ رینکنگ نے آج جنوبی ایشیا میں تمام بڑے ججز اور عدلیہ کے افسران کی تنخواہیں چھاپ دی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں کہاں کھڑا ہے انصاف کے معاملے پر؟ سری لنکا اس وقت 76ویں نمبر پر ہے، نیپال 88، مالدیو بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہے، ہندوستان 69ویں نمبر پر انصاف میں، پاکستان سب سے نیچے۔ لیکن ججز کی تنخواہ $4362 امریکن ڈالرز، لمبی چوڑی تنخواہیں، مقصد لائیو سرکس دکھانا۔ اب پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے جج بڑے قابل ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کی قانون پہ بڑی گرپ ہے، یہ 45 صفحات کی انگریزی میں فیصلے لکھتے ہیں، اتنے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انہیں ایکسپوز کرنا تھا، اور ان کی اپنی بدقسمتی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنی شہرت کے بہانے یہ عوام کے سامنے کھل کے آ گئے۔ ویسے تو اس وقت دیکھیں لاہور سٹیج جو فیصل آباد کے سٹیج کے اداکار ہیں وہ ان سے بہتر ہے، وہ اپنے آپ کو کم از کم اداکار کہتے ہیں، یہ جج کہتے ہیں اور کرتے اداکاری ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی سوئی اس بات پہ اٹک چکی ہے کہ تاحیات نہلی کا معاملہ واپس کیسے لیا جائے، اور وہ بھی نواز شریف کو کس طرح دوبارہ اہل کیا جائے۔ چیف جسٹس کی پوری کوشش ہے کہ یہ تاحیات نہلی کا اصول ہی ختم کر دے۔ دیکھیں اصول ختم ہوگا تو پھر مدت آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، جو نواز شریف کی پوری ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا بڑا اہم معاملہ عمران خان کا جو لکھا ہوا اکانومسٹ کا آرٹیکل، اور ایک بہت بڑا معاملہ یہ برطانیہ کا، یاد رکھیں وہ بڑا اخبار ہے جو خود لکھنے والوں کے پاس جاتا ہے، آپ نہیں لکھ سکتے اس میں، یہ کتنا مشکل کام ہے پھر جیل سے لکھ کر بھیجنا۔ اب اس میں زیادہ ڈاکیے کی بجائے پیغام پر اگر ہم توجہ دیں زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ پیغام آیا کس طرح اس پہ میں آپ یہی کہہ سکتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خان کے ساتھ محبت کرنے والے ان لوگوں کے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ تو جیل کی بات کرتے ہیں، وہاں تو جیلر سے لے کے سپاہی تک، قیدیوں سے لے کے وکلاء تک سارے خان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سب ایک طرف۔ اب جو لوگ اغوا ہوئے، گرفتار ہوئے، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمیں گرفتار کرنے والوں کی داڑیاں آنسوؤں میں تار ہو جاتی تھی۔ ایک تو ندامت اور شرمندگی کے خان سے محبت کرنے والوں کو بے گناہ اذیت پہنچا رہے ہیں، تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ کچھ کر سکیں گے، کچھ چھوٹا موٹا کام کر سکیں گے ان کے لیے تو وہ کر دیتے ہیں۔ اب خان تو بہت بڑا رہنما ہے، اور اس کی وجہ بھی دیکھیں، نواز شریف جیل میں تھا تو اسے فکر تھی آلو گوشت، کھانے پینے کی، ملاقاتوں کی، بیڈ کی، ان چیزوں کی۔ خان کو فکر ہے الیکشن کی، جمہوری حق دینے کی، رول آف لا کی، اپنی خواتین کی، انصاف کی، عوام کی۔ اس پورے آرٹیکل میں عمران خان نے یہ نہیں لکھا مجھے کھانا نہیں دے رہے، مجھے پریشان کر رہے ہیں، میرے پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پورے آرٹیکل میں 15 نکات خان نے دنیا کے سامنے رکھے، اور بڑی خوبصورتی سے وہ تمام مسائل کو الفاظ میں بدلا۔ یہ ظلم، جبر، پاکستان کی معیشت، نگران حکومتوں کا کردار، اداروں کا کردار جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، خارجہ پالیسی، پاکستان کے میر جعفر، میر صادق، بیرونی اسٹیبلشمنٹ، ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا کردار، عوام کی خواہشات، ان کی نمائندگی، پاکستان کی اکانومی کے حالات، عوام پر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ معاملہ، ان کی جماعت کیسے توڑی گئی، 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کیسے تھا، امیدواروں کو اٹھانا، اغوا برائے بیان، پریس کانفرنس، کاغذات مسترد کرنا، عدلیہ کا کردار، ججز کا کردار، اسٹیبلشمنٹ کا کردار، نواز شریف کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے معاملات، ڈیلز، عدم استحکام، معاشی بحران، عوام جمہور کی زندگی، یہ تمام چیزیں خوبصورتی سے خان نے مغرب کے ہر شخص جس نے پڑھا ہے، اب یقین کریں، اس نے کہا یہ محبت کرنے والا پاکستان سے ڈیموکریٹ، ایک جمہوری رہنما ہے، ایک سچا مخلص عوام دوست رہنما ہے۔ پاکستان میں تو اسے مرشد کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ بات جو آج امریکی ترجمان دفتر خارجہ نیڈ پرائس کی پریس کانفرنس تھی، اس کی زبان سلپ ہو، زبان تو آپ کو پتہ ہے اکثر سلپ ہو جاتی ہے جب سچ نکلتا ہے اندر سے۔ جمہوری کریک ڈاؤن کی کہتا ہے ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، بعد میں کہتا ہے نہیں ہم جمہوری اظہار رائے کی میں بات کر رہا تھا، لیکن بہت دیر ہوگی۔ یاد رکھیں اس کے جواب کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ پریس ریلیز دنیا کے 70 ممالک میں بیک وقت نشر ہوئی۔ عمران خان کے آرٹیکل میں جو جیل سے لکھا ہے، عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے امریکہ نے میری حکومت گرائی۔ اب یہ الیکشن کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف میری جماعت کو نکالنے کے لیے۔ ہمارے امیدواروں کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ اس میں اپنی ساکھ بچانے کے چکر میں، یاد رکھیں یہ سال امریکہ کا الیکشن کا شروع ہو چکا ہے، ایک ایک لفظ وہاں اپوزیشن کے شکرے جو ہیں
تحریک انصاف کے ٹائگر سے بھی 4 گنا آگے ہیں. انہیں حرکتوں کی انہیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑی. جس اخبار نے آرٹیکل پبلش کیا دی اکانومسٹ، ان کے ٹویٹر پر اس وقت 2.70 کروڑ فالوور ہیں، اور ان کے ٹویٹر پر اکاؤنٹ آج عمران خان کی وجہ سے یہ چرچے پوری دنیا میں ہو رہے تھے ان کے بھی، اور یہ سب سے کامیاب کانٹینٹ تھا ان کا. آپ کا سپریم کورٹ میں آپ قاضی فائز یہ سوشل میڈیا پہ باتیں تو انکار کرتا ہے ثبوت سے، لیکن امریکی صحافی سوال اٹھا رہا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے اغوا کرنے کے جو ویڈیوز ہیں وہ ویڈیو ثبوت موجود ہے، امریکہ کیسے کہہ سکتا ہے پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہو رہے ہیں. یہ رائن گارسیا تھے، وہ سوشل میڈیا کے اب جو لوگ ہیں وہ بھی ان رضاکاروں کو، عام عوام کو، اوورسیز پاکستانیوں کو کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے بڑی محنت سے تمام معاملات بے نقاب کیے. کہ آج ہیومن رائٹس بھی کہہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے اگر بیلٹ پیپر پر عمران خان اور اس کے رہنماؤں کے 8 فروری کو نام موجود نہ ہوں تو ان الیکشنز کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اور دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ پریشان کیوں ہیں. ابھی ان کی اداروں کی سب سے بڑی اور اہم رپورٹ جو انہوں نے مرتب کی کہ اب تک کے حالات کیا ہیں، تو نواز شریف کو اپنے گھر سے، لاہور سے، پاکستان کو تو چھوڑیں وہ تو پوری تحریک انصاف عمران خان کی پوزیشن کیا سب جانتے ہیں، 2/3 سے اوپر ہے، لیکن صرف لاہور کی اگر میں بات کروں تو لاہور کی قومی اسمبلی کی 14 نشستیں ہیں، جس میں سے 11 نشستیں تحریک انصاف جسے خود محمد مالک بھی اعتراف کر رہے ہیں. نون لیگ 3 نشستوں پر. اب میں یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف کی اپنی نشست پر مقابلہ 50-50 پہ ہے، کیونکہ مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. نواز شریف کی ذاتی نشست لاہور اس وقت شدید خطرے میں، اور یہ گھبرائے ہوئے اسی لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. ایک طرف ان کی اپنی رپورٹس ہیں، دوسری طرف تمام ان کے اپنے صحافی یہ بات کر رہے ہیں. اب جن حلقوں میں یقین کریں مذہبی رہنما، گدی نشین لوگ ہیں جن کا اپنا ذاتی حلقہ مریدین، ڈائی ہارڈ لورز، جنہیں وہ کہے چھلانگ مارو تو وہ مار دیتے ہیں، آج وہ مرید اپنے پیروں کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں پیر صاحب ووٹ آپ کو دیں گے لیکن ٹکٹ آپ نے تحریک انصاف کا لینا ہے. تب تو اب ان لوگوں کی جرت نہیں تھی کہ پیر صاحب کے مخالف سوچ بھی سکتے، تو آج یہ معاملات ہو چکے ہیں. خود ان کے میں نے بھی محمد مالک کی بات کی، وہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی ہیں، سہیل بڑا، سارے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، حفیظ اللہ نیازی نے تو کہہ دیا خود اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مقابلے میں ہار گئی، جو سب سے بڑا ناقد تھا، اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. پشاور ہزار خوانی ہاؤس کھلا، بہت بڑا معاملہ تھا، اور اس سے بھی جو بڑا معاملہ، جو کاغذات یہ منظور نہیں ہونے دے رہے تھے وہ منظور ہو رہے ہیں. آپ ان میں صرف چند نام اگر دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، زین قریشی ہے، حلیم عادل ہیں، اس میں زلفی بخاری ہیں، راجہ بشارت ہیں، وہ ستی صاحب ہیں، تحریک انصاف کے نعیم پنجوتا ہیں، قومی اور صوبائی دونوں سے لڑ لیں، یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ باقی جو کے پی میں عمر تنویر بٹ مردان کے وہاں سے قومی اسمبلی سے لڑ لیں، مجاہد علی خان ہیں، عدنان خان عمر ہیں، یہ لوگ، فرزند خان ہے کوہاٹ سے صوبائی نشست پر، شفیع اللہ جان مردان سے وہ بھی لڑ لیں، عبدالسلام افریدی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کے بھی دونوں حلقوں سے جو نامزدگی پیپر منظور ہو گئے. اچھا یاد رکھیں الیکشن کمیشن نے فواد چودھری اور عمران خان دونوں پہ فرد جرم لگائی ہے، تو اگر فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے تو خان کے تو ہونے ہی ہونے. آج علیمہ خان نے یہی بات کی بڑی انٹرسٹنگ، چودھری غلام حسین سے ان کا ہو رہا تھا انٹرویو، میرے بڑے اچھے دوست ہیں چودھری صاحب، 9 مئی کے معاملے پر کھل کے بات کی کہ عمران خان جیل میں ہے، ساتھ جو 180 کیس تھے وہ کہاں گئے، جادو کی جڑی سے وہ کیسے غائب ہو گئے. اب یہ نہیں پوچھا بنائے کیسے گئے، عدالتوں کو تالا مار دیا جائے، وہ 180 انہوں نے اٹھا لیے. اسی طرح 103 جو ملٹری ٹرائل میں ہیں لوگ موجود، حالانکہ سپریم کورٹ اس پہ واضح طور پر پہلے کہہ رہی تھی عدالتیں کر نہیں سکتی، لیکن وہ کرتے رہے اس کے بعد. اب تو خیر سردار طارق مسعود اور اطہر من اللہ اور لوگوں نے جو 3 رکنی بینچ تھا ان کا، اس پہ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر تقریباً اجازت دے دی. اب جو پہلا ٹرائل ہوا ایک وکیل کا ہوا، حیدر مجید کا، یہ ISF کا نوجوان، یہ یاد رکھیں پنجاب اسمبلی کے جب ٹکٹ تقسیم ہو رہے تھے مراد راس کی بجائے اسے ٹکٹ ملا تھا حیدر مجید کو، اور مراد راس جو پچھلا الیکشن بھی جیتا تھا وہ اس کی محنت سے جیتا تھا. 13 اگست کو اسے اٹھا لیا گیا تھا. یہ جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان پر حملہ ہوا اس وقت بھی مراد سعید حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا. اور یہ نوجوان انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہے، وکیل ہے. کور کمانڈر حملہ کیس میں یہ بیرسٹر حسان نیازی کے ساتھ ایبٹ آباد سے اسے گرفتار کیا گیا تھا. ابھی لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کاغذات نامزدگی پر اس کے، حیدر مجید کے اور حسان نیازی کے دونوں کو اجازت دی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ان کے مخالف مراد راس ہے جس کے پاس MP کا ٹکٹ نہیں تھا، وہ چلا گیا استحکام میں. ان کے پاس بھی آپشن موجود تھی کہ جان چھڑائے، لیکن اس نے انکار کر دیا. اب اس کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دیکھے پھانسی کی سزا عمل درآمد اور سزائے موت پر تو فیصلہ روکا ہوا تھا. یہ 1952 کے ایکٹ کے تحت جو بننے والی عدالتیں ہیں، اس میں اپیل یا نظر ثانی جو ہے وہ صرف آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال کی بھی سنائی جاتی ہے. یہ عمر قید ہی سمجھ لیں، اور 3 مہینے سے 3 سال کا معاملہ بھی ہے. اب ٹرائل مکمل ہونے کے بعد سزا کا مرحلہ کیا بنتا ہے، باقی لوگوں کے بھی انہوں نے ٹرائل اب 10 جنوری تک مکمل کرنے، ہر صورت میں سپیڈ لگا کے.
اور سپریم کورٹ جو نواز شریف کو اہل کرنے کے معاملات ہیں وہ بھی جلد از جلد حل کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی الیکشن سے پہلے. تو اب جو اغوا ہوئے ہیں ان کا معاملہ البتہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. جس طرح ابھی عمر ڈار آپ کے سامنے 7 دن ہو گئے آج اغوا ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کی درخواست پر علی باقر نجفی صاحب کے پاس چل رہی ہے، اور عدالت نے ایس ایس پی کو کہا کہ وہاں سے وہ ریسٹورنٹ سے وہ جو ہوٹل ہے اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج لائے. سرکاری وکیل جو فوٹیج دکھا رہا تھا 9 کمروں کی، وہ تو بالکل بلر فوٹیج تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا، اور انہوں نے دی بھی 1 جنوری سے 3 جنوری. عمر ڈار کو اغوا 29 دسمبر کو کیا گیا. وہ کہتے ہیں جس وقت بجلی نہیں تھی ہمارے پاس فوٹیج نہیں، حالانکہ فوٹیج کے وقت عمر ڈار کی فیملی موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے فوٹیج نہیں دی کیونکہ 40 سے زیادہ لوگ تھے، نامعلوم لوگ بھی تھے بیچ میں. اللہ تعالیٰ عمر ڈار کو اپنی حفاظت میں رکھے، پاکستان اپنا رحم و کرم کرے. آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.